बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। अब हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में क़िसास व दियत के क़ानून के मुताल्लिक़, और मैं आपके सामने वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि ये क़ानून पाकिस्तान में कैसे बना। और इस ज़िमन में मैं ख़ुसूसी तौर पर आपके सामने ये हकीकत लाना चाहूँगा कि जो पिछले लेक्चर्स में हमने दस्तूरी इदारों का ज़िक्र किया था, इस्लामी नज़रियाती कौंसल का और वफाकी शरई अदालत का, तो पाकिस्तान में क़िसास व दियत के क़ानून के ज़िमन में उन इदारों का किरदार ख़ुसूसी तौर पर मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। और हम देखेंगे कि इन इदारों ने इस क़ानून की तश्कील में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इससे हमारे सामने ये हकीकत भी वाज़ेह हो जाएगी कि ये दस्तूरी इदारे बहुत ज़्यादा अहम हैं, और अगर हम आइंदा भी पाकिस्तान में क़वानीन को इस्लामियाने की कोशिश करना चाहते हैं, क़वानीन को इस्लामी उसूलों के सांचे में ढालने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पर लाजिम है कि हम इन दोनों इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दें और इनके काम को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के सामने ला सकें, इन इदारों को इस्तेमाल कर सकें। इन इदारों के ज़रिए हम बहुत बेहतर इस मामले में काम कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी आपके सामने इसकी तारीख़ ज़िक्र करूँगा कि हमारे यहाँ क़िसास व दियत के मुक़द्दिमात की इब्तिदा कैसे हुई, कैसे इस क़ानून पर बहस शुरू हुई। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर की हम बात कर रहे थे कि 1977 में मार्शल लॉ उन्होंने नाफिज़ किया, फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तश्कील नो की, उसको ये काम सौंप दिया कि वो क़िसास व दियत और दीगर उमूर पर क़ानून के मुसव्वदात बनाए। हुदूद क़वानीन पर हम बहस कर चुके, उनके मुसव्वदात भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने बनाए थे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ही क़िसास व दियत के क़ानून का भी मुसव्वदा बना दिया था, हुदूद क़वानीन के साथ ही बना दिया था, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूह की बिना पर क़िसास व दियत के क़ानून को ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज नहीं किया जा सका। इसमें कुछ लोग हुकूमत वक्त की नीयत पर भी शुबा करते हैं और भी सियासी वजूहात ज़िक्र की जाती हैं, लेकिन वजह कुछ भी हो, हुआ ये कि हुदूद क़वानीन के मुसव्वदात को तो ऑर्डिनेंसेस की सूरत में नाफिज किया गया, लेकिन क़िसास व दियत का क़ानून ऑर्डिनेंस की सूरत इख्तियार नहीं कर सका। अब चूँकि हुदूद क़वानीन के साथ ही हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंचेस कायम किए गए थे, और मैंने आप के सामने ये बात वाज़ेह की थी कि शरीयत बेंचेस को ये इख्तियार दिया गया था कि अगर कोई शहरी ये समझता है कि कोई क़ानून इस्लामी शरीयत से मुतसादिम है, इस्लामी अहकाम से मुतसादिम है, तो वो उसके ख़िलाफ़ किसी हाई कोर्ट की शरीयत बेंच में दरख्वास्त दायर कर सकता है। चुनांचे यहाँ भी मामला यूँ शुरू हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट की शरीयत बेंच के सामने गुल हसन ख़ान नामी दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर की कि पाकिस्तान में उस वक्त जो राइज क़ानून था क़त्ल के मुक़द्दिमात के सिलसिले में, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो क़ानून की सूरत थी, उसमें क़त्ल के मुक़द्दिमात में मुआफ़ी की या सुलह की गुंजाइश नहीं थी। गुल हसन ख़ान ने पेशावर हाई कोर्ट शरीयत बेंच के सामने ये नुक्ता उठाया कि शरीयत की रूह से क़त्ल के मुक़द्दिमात में मक़तूल के वरसा को ये हक़ हासिल है कि वो क़िसास के बजाय कातिल के साथ सुलह कर लें या अल्लाह की रज़ा की खातिर बग़ैर कोई इवज़ लिए भी मुआफ़ कर सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इस मशहूर मुक़द्दिमे में गुल हसन ख़ान बनाम वफाक़ पाकिस्तान, इसमें ये करार दिया कि वाक़यतन इस्लामी क़ानून की रूह से पोजीशन यही है कि क़त्ल काबिल मुआफ़ी जुर्म है और अफ़ू और सुलह की गुंजाइश इसमें है। चुनांचे उसने उस वक्त जो मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात थी क़त्ल के मुक़द्दिमात के हवाले से, उनको शरीयत से मुतसादिम करार दिया और हुकूमत को 2 महीने का वक्त दिया कि 2 महीनों के अंदर वो ये क़ानून तब्दील कर ले, वरना उसके बाद ये क़ानून अज़-खुद कल अदम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट की शरीयत बेंच के सामने भी थीं और दीगर हाई कोर्ट्स में भी थीं।
اور یہ ایک سبب بنا حکومت کو، اس نے اس اقدام پر سوچنے پر مجبور کیا کہ ایک ہی نوعیت کے مقدمات مختلف عدالتوں میں آ رہے ہیں، تو کیا اس کے بجائے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ الگ الگ ہائی کورٹ میں شریعت بینچز کے بجائے ہم یہ کریں کہ ایک مرکزی عدالت ہو جس میں اس طرح کے سارے مقدمات آئیں؟ چنانچہ حکومت نے ہائی کورٹ سے شریعت بینچز کا خاتمہ کر لیا اور ان کی جگہ وفاقی شرعی عدالت قائم کر لی۔ اس پر بھی میں پچھلے لیکچر میں تھوڑی وضاحت کر چکا ہوں۔ اب جتنی بھی درخواستیں اس نوعیت کی تھیں، شریعت پٹیشنز جن کو کہا جاتا تھا، وہ ساری شریعت پٹیشنز جو مختلف ہائی کورٹس کی شریعت بینچز کے سامنے زیر التوا تھیں، ان سب کو اکٹھا کر کے وفاقی شرعی عدالت کے سامنے رکھا گیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے ان شریعت پٹیشنز کو سنا۔ ان شریعت پٹیشنز میں بہت ساری پٹیشنز قتل کے مقدمات سے متعلق قانون کے بارے میں ہی تھیں۔ چنانچہ وفاقی شرعی عدالت نے اس مشہور مقدمے میں، محمد ریاض بنام حکومت پاکستان، اس میں اس مقدمے کو سنا۔ قصاص و قتل کے مقدمات کے متعلق قانون کے خلاف درخواستیں سنی۔ 5 جج صاحبان اس بینچ میں شامل تھے۔ جسٹس آفتاب حسین چیف جسٹس تھے وفاقی شرعی عدالت کے۔ انہوں نے یہ قرار دیا کہ شرعاً قتل کے مقدمات میں 2 ہی اختیار ہیں، قصاص یا دیت۔ گویا انہوں نے یہ قرار دیا کہ اس میں معافی یا صلح کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی جسٹس آفتاب حسین کے اس طرح کے اور بھی فیصلے تھے، جیسے پرسوں میں نے ذکر کیا تھا اس کے متعلق، رجم کی سزا کے متعلق، کہ انہوں نے قرار دیا تھا کہ یہ حد کی سزا نہیں ہے، تعزیر کی سزا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اس مقدمے میں قرار دیا کہ قتل کے مقدمے میں 2 ہی اختیارات ہیں، قصاص یا دیت۔ گویا انہوں نے عفو و صلح کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ایک اور جج صاحب تھے جسٹس ذکاء اللہ خان لودھی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو عفو کی بات ہو رہی ہے، صلح کی بات ہو رہی ہے، دیت کی بات ہو رہی ہے، قصاص کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے اس وقت کے حالات کی مناسبت سے فقہا نے یہ باتیں کی ہیں، اور آج کے حالات کی مناسبت سے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ گویا اس معاملے میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ از سر نو اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ 3 جج صاحبان نے یہ قرار دیا کہ قرآن و سنت کی روح سے قتل کے مقدمات میں عفو کی بھی گنجائش ہے، صلح کی بھی گنجائش ہے۔ چنانچہ 3-2 کی اکثریت سے وفاقی شرعی عدالت نے یہ قرار دیا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی متعلقہ دفعات اسلامی شریعت سے متصادم ہیں، اور حکومت کو حکم دیا کہ وہ یہ دفعات ختم کر کے اسلامی قانون اس معاملے میں لے آئیں۔ حکومت اس کے خلاف اپیل میں گئی، اور جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا تھا کہ اپیل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جب ہوتی ہے تو وہاں شریعت اپیلیٹ بینچ اس کی سماعت کرتی ہے۔ اس میں 3 سینئر جج صاحبان ہوتے ہیں، مسلمان جج صاحبان سپریم کورٹ کے سینئر، اور 2 علماء ججز ہوتے ہیں۔ وہاں اس مقدمے کی سماعت 1989 میں ہوئی، یعنی تقریباً 9 سال بعد۔ اب یہ جو درمیان کا پورا 9 سال پر محیط عرصہ ہے، اس میں قصاص و دیت کے قانون کے نفاذ کے سلسلے میں کیا کاوشیں ہوئیں؟ تو ایک دفعہ پھر ہمارا رخ ہوتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف، یعنی شریعت بینچ نے اپنا کام کیا، پشاور ہائی کورٹ نے، اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ان دونوں فیصلوں کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں گئی، وہاں ابھی مقدمہ زیر التوا تھا۔ تو اس دوران میں اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا کردار ادا کیا؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، قصاص و دیت کے قانون کا پہلا مسودہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ہی بنایا تھا 1979 میں، حدود قوانین کے مسودات کے ساتھ ہی۔ اب جب وہ مسودہ وزارت قانون کے پاس گیا، ان کی جانب سے مختلف قسم کے اعتراضات پیش کیے گئے، تو اس کے بعد ان اعتراضات کی روشنی میں ان کا جائزہ لے کر ایک اور مسودہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بنا کر حکومت کے سامنے پیش کیا 1980 میں۔ اس مسودے کو ایک دفعہ پھر وزارت قانون بھیجا گیا، وہاں اس پر مزید اعتراضات ہوئے، تو ایک تیسرا مسودہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 1981 میں بنایا۔ تو اس طرح 3 مختلف سالوں میں
اسلامی نظریاتی کونسل نے 3 مسودے بنا کر قصاص و دیت کا قانون اس کا مسودہ بنا کر حکومت کے سامنے پیش کیا، اور وقتاً فوقتاً ان مسودات میں انہوں نے امپروومنٹ کی، بہتری کی کوششیں کی۔ مثال کے طور پر پہلے جو 2 مسودات تھے، 1979 کا جو مسودہ تھا اور 1980 کا، ان دونوں مسودات میں قتل کی بس 3 ہی قسمیں تھیں: قتل عمد، شبہ عمد اور قتل خطا، 3 قسمیں تھیں، اور یہ گویا مالکی فقہ کے مطابق انہوں نے یہ تصور پیش کیا تھا۔ لیکن جب تیسرا مسودہ انہوں نے بنایا تو اس میں انہوں نے قتل بالسبب کا بھی ذکر کیا، اور اب جو اس وقت پاکستان میں قانون نافذ ہے اس میں قتل کی یہ 4 قسمیں موجود ہیں: قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا اور قتل بالسبب۔ حنفی فقہا ایک 5ویں قسم کا بھی ذکر کرتے ہیں، ما اجری مجرى الخطا یا شبہ خطا، وہ ہمارے قانون میں لفظاً مذکور نہیں ہے، لیکن خطا کی جو تعریف پیش کی گئی ہے تو اس کے مفہوم کی دلالت پر اس میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ان تینوں مسودات میں عاقلہ کا تصور بھی دیا گیا تھا۔ آپ سارے اہل علم ہیں، اہل افتاء ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں عاقلہ کا کردار بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، عمد کے معاملے میں جو قاتل ہوتا ہے اسی کو دیت ادا کرنی ہوتی ہے، وہی اپنی جانب سے ادا کرتا ہے، لیکن خطا کے معاملے میں تو عاقلہ اس کے ساتھ یہ بوجھ اٹھاتی ہے، اور عاقلہ کا جو تصور ہے وہ بہت اہم ہے۔ دیت اور عاقلہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم منسلک تصورات ہیں، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوا، جیسے آگے میں واضح بھی کروں گا، کہ جب قصاص و دیت کا قانون بالآخر نافذ کیا گیا تو اس میں دیت کا تصور تو موجود ہے لیکن عاقلہ کا تصور اس میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے دیت کا قانون بہت زیادہ پیچیدہ بن گیا ہے اور مشکلات کا باعث بن گیا ہے، جیسا کہ میں آگے واضح کروں گا۔ یہ 3 مسودات جو اسلامی نظریاتی کونسل نے بنائے، تو بالآخر تیسرا مسودہ وزارت قانون کے اعتراضات اس پر جتنے بھی تھے ان کو دور کر کے 1982 میں اس کو مجلس شورا کے سامنے پیش کیا گیا۔ پارلیمنٹ تو اس وقت موجود نہیں تھی، سلیکٹڈ لوگوں پر مبنی ایک مجلس شورا ہوتی تھی جو صدر کو مشورہ دیا کرتی تھی، تو اس مجلس شورا کے سامنے مسودہ پیش کیا گیا، لیکن مسودہ ایک کمیٹی کے سامنے گیا اور اس کے بعد تقریباً 2 سال بعد مجلس شورا نے بالآخر اس مسودے کی منظوری دے دی۔ لیکن جب وہ مسودہ صدر مملکت کے سامنے پیش کیا گیا تو مختلف لوگوں کی جانب سے جو اعتراضات تھے ان کو مد نظر رکھ کر صدر نے ایک دفعہ پھر اسے سرد خانے میں ڈال دیا اور آرڈیننس کی صورت میں اسے نافذ کرنے سے گریز کیا۔ 1984 سے 1989 تک یوں کہیں کہ یہ مسودہ نظروں سے بالکل اوجھل رہا اور اس پر کوئی بحث کہیں نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 1989 میں بالآخر اس اپیل کی سماعت شروع ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے، اس مقدمے کی جو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا تھا اور جو پشاور ہائی کورٹ کی شریعت بینچ نے فیصلہ کیا تھا۔ اپیلیں جو سپریم کورٹ میں پہنچی تھیں اب ان کی سماعت شروع ہوئی، تو سپریم کورٹ نے اس کی شریعت اپیلیٹ بینچ نے 5 جج صاحبان تھے، انہوں نے، اور ان میں جسٹس مولانا تقی عثمانی صاحب بھی تھے اور پیر کرم شاہ اظہری صاحب بھی تھے علماء ججز کے طور پر، اور 3 دیگر سینئر جج صاحبان تھے جن میں چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت تھے جسٹس افضل ذلہ صاحب، اسلامی ذہن رکھنے والے بہت ہی مایہ ناز جج تھے، وہ بھی شامل تھے، 2 اور جج صاحبان تھے۔ تو 5 جج صاحبان پر مشتمل اس بینچ نے کنفرم کیا شریعت کورٹ کے فیصلے کو بھی اور پشاور ہائی کورٹ شریعت بینچ کے فیصلے کو بھی، اور قرار دیا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی متعلقہ دفعات اسلامی شریعت سے متصادم ہیں۔ چنانچہ اس نے حکومت کو حکم دیا کہ 23 مارچ 1990 تک اس قانون کو تبدیل کر لیں، اسلامی قانون لے آئیں، ورنہ 23 مارچ 1990 کے بعد یہ قانون از خود کالعدم ہو جائے گا۔
حکومت نے حسب معمول تاخیری حربے استعمال کرنا شروع کیے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، جو ظاہر ہے کہ قصاص و دیت اور اس طرح کے اسلامی سزاؤں پر مبنی قانون کے معاملے میں ان کا ایک خاص موقف تھا، تو وہ اس معاملے میں مزاحمت حکومت کی جانب سے ہو رہی تھی۔ مزید وقت مانگا گیا تو اس مدت کو بڑھا کر 30 مئی 1990 تک کا ٹائم دیا گیا کہ 30 مئی تک آپ قانون لے آئیں، ورنہ اس کے بعد یہ قانون از خود کل عدم ہو جائے گا۔ پھر اس کو ایک ہفتہ مزید بڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور مقدمے وفاقی پاکستان بنام حکومت صوبہ سرحد، اس میں سپریم کورٹ نے صراحتاً کہہ دیا کہ ہم مزید وقت نہیں دیں گے، یہ تاریخ گزر جائے جو ہم نے اب دی ہے تو اس کے بعد یہ قانون ختم ہو جائے گا۔ یہ قانون ختم ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نیا قانون نہ لے آئے تو قتل اور جروح کے مقدمات میں پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہوگا۔ جتنے لوگوں پر مقدمات اس وقت چل رہے ہیں وہ سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے، جتنے لوگوں پر الزامات ہیں وہ الزامات ختم ہو جائیں گے، سب بری ہو جائیں گے، اور پاکستان میں قتل، زخم وغیرہ پر جب کوئی قانون نہیں ہوگا تو وہ جرم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو بڑے خوفناک نتائج تھے۔ جسٹس افضل زلہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو، آسمان گرے یا زمین پھٹے، کچھ بھی ہو، ہم نے مزید وقت نہیں دینا۔ تو اس کے بعد مجبور ہو کر جو حکومت تھی، اور اس وقت تک حکومت محترمہ بے نظیر بھٹو کی ختم ہو چکی تھی اگست 1990 میں، تو جو نگران حکومت تھی اس نے اگست 1990 میں ستمبر 1990 میں قصاص و دیت آرڈیننس جاری کر دیا۔ یہ دیکھیں کہ اس پہ تقریباً 11 سال لگے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی کاوشیں، پھر شریعت بینچ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، پھر وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ، اس کے بعد سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ، اور اس کے بعد بھی مسلسل مزاحمت، لیکن بالآخر مجبور ہو کر آرڈیننس کی صورت میں نگران حکومت نے قصاص و دیت کا قانون نافذ کر دیا۔ اب آرڈیننس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عارضی قانون ہوتا ہے، وہ 4 مہینوں کے لیے ہوتا ہے۔ 4 مہینے بعد یعنی 4 مہینوں کے اندر اگر پارلیمنٹ نے اسے منظور کیا تو وہ ایکٹ بن جائے گا اور مستقل قانون ہو جائے گا، ورنہ 4 مہینے گزرنے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، الا یہ کہ اسے دوبارہ جاری کیا جائے۔ تو یہ بہت حیران کن بات ہے کہ یہ آرڈیننس کی صورت میں تو موجود رہا، پارلیمنٹ کے سامنے جب بھی یہ مسودہ آیا تو پارلیمنٹ نے کبھی ایک کمیٹی کے سپرد کیا، کبھی دوسری کمیٹی کے سپرد کیا، کبھی ایک اعتراض کبھی دوسرا اعتراض، منظور نہیں ہو سکا۔ 3 سال بعد، تقریباً 3 سال بعد، جولائی 1993 میں بالآخر قومی اسمبلی نے بل منظور کر لیا، لیکن اس کے بعد سینٹ سے منظور ہونا تھا کہ اس دوران میں حکومت صدر نے اسمبلی بھی توڑ دی اور یہ مسودات بھی ایک دفعہ پھر سرد خانے میں چلے گئے۔ اس کے بعد 1993 سے 96 تک ایک دفعہ بھی پارلیمان نے اس مسودے پر بحث نہیں کی۔ 3 سال تک یہ مسودہ یوں کہیں کہ ایجنڈے پر آ ہی نہیں سکا۔ بالآخر اپریل 1997 میں قصاص و دیت ایکٹ کی منظوری پارلیمنٹ نے دے دی۔ 1990 سے 1997 تک 7 سال کے عرصے میں تقریباً 27 دفعہ آرڈیننس جاری کیا گیا۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی صورت اس نے اختیار کی اپریل 1997 میں۔ تو گویا 18 سال بعد بالآخر یہ قانون آپ کے قانونی نظام کا مستقل حصہ بنا، اور اس میں آپ کے تمام اسلامی دستوری اداروں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی، شریعت بینچ آف دی پشاور ہائی کورٹ نے بھی، وفاقی شرعی عدالت نے بھی، اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ نے بھی۔ اچھا، 1997 میں یہ قانون بالآخر مستقل قانون کی حیثیت اس نے اختیار کی، لیکن اس دوران میں جیسے میں نے عرض کیا عاقلہ کا تصور اس سے حذف کیا گیا۔ اپنے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ سے ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا کہ عاقلہ کا تصور اس مسودے سے کیوں نکالا گیا، اور دیت تو عاقلہ کے بغیر بہت ہی مشکلات کا باعث بنتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اسلامی قانون پر اعتراض کا موقع مل رہا ہے۔ چونکہ وہ اس وقت اس سارے پروسیس کا حصہ تھے، اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی رہے اور قانون سازی کے مختلف مراحل پر ان کا انپٹ بھی شامل رہا،
تو ان سے میں نے پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ لوگ اس وقت بہت زیادہ اعتراض کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے یہ مسودہ مسلسل التوا کا شکار رہا۔ تو ہمارے سامنے دو راستے تھے، یا تو ہم عاقلہ کے تصور پر اصرار کرتے تو یہ مسودہ اسی طرح لٹکا رہتا، یا عاقلہ کا تصور ہم نکال لیتے تو باقی دفعات کسی نہ کسی طرح ان کے لیے قابل قبول ہو چکی تھیں تو یہ مسودہ منظور ہو جاتا۔ عاقلہ کے تصور پر ان کا اعتراض یہ تھا کہ قبائلی سیٹ اپ میں تو چلیں ٹھیک ہے، عصبات بھی ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن اربن سوسائٹی میں، شہری علاقوں میں عاقلہ کیسے ہوگی اور کیسے لوگ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں گے؟ حالانکہ اس کے طریقے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عاقلہ کا تصور کیسے نافذ کیا گیا ان علاقوں میں جہاں اس طرح کا قبائلی سیٹ اپ نہیں تھا جیسے عرب معاشرے میں تھا۔ اسی طرح مختلف بڑے بڑے اسکالرز نے، علماء نے، دانشوروں نے اس پر کافی کام کیا ہے کہ جدید دور میں عاقلہ کا تصور کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال لوگ اس معاملے میں مزاحمت کر رہے تھے، تو اس وجہ سے عاقلہ کا تصور اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، چند ایک مسائل کا میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب ذرا ہم اس قانون کی چند جزئیات کا مختصر جائزہ بھی لیں کہ قتل کے متعلق اس قانون میں کیا کچھ ہے۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ قانون صرف قتل کے مقدمے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اگر میں اس کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کروں تو اس قانون کے کچھ حصے ایسے ہیں جن کا تعلق قتل کے مقدمات سے ہے، ایک بڑا حصہ اس کا زخموں سے متعلق ہے، جروح سے متعلق، اور پھر ایک بڑا حصہ اس کا ایسا ہے جو اسقاط حمل اور اسقاط جنین کے مقدمات سے متعلق ہے۔ تو اس طرح ایک پورا پیکج ہے، اور یہ اس وقت مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 16ویں باب میں موجود ہے، دفعہ 299 سے 338H تک جو دفعات ہیں وہ اس قانون کی ہیں۔ تو ہم یہاں صرف قتل کے متعلق چند مسائل کا ذکر کر سکتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اسقاط حمل اور اسقاط جنین کے مسائل پر ہم الگ انشاءاللہ آخری دن گفتگو کریں گے۔ زخموں کے متعلق قانون پر البتہ شاید ہم گفتگو نہ کر سکیں۔ قتل کے مقدمات میں پہلی بات یہ ہے کہ اس قانون کی روح سے قتل کی 4 قسمیں ہیں، جیسے میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا: قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا اور قتل بالسبب۔ آپ جانتے ہیں ان کی تعریفات بھی، اور وہ تعریفات بنیادی طور پر اسلامی قانون کے اصولوں پر مبنی ہیں کہ عمد میں قتل کا ارادہ ہوتا ہے، اور شبہ عمد میں زخم کا ارادہ ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی ہے، اور قتل خطا میں نہ زخم کا ارادہ ہوتا ہے نہ قتل کا ارادہ ہوتا ہے، یا خطا فی الفعل کی وجہ سے یا خطا فی القصد کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ وہ شکار کر رہا ہے ہرن کا، اور اس نے ہرن سمجھتے ہوئے ہی گولی چلائی لیکن وہ گولی کسی انسان کو لگی، یا جسے اس نے ہرن سمجھا وہ کوئی انسان تھا جو پتہ نہیں کیوں چوپائے کی صورت میں اس وقت حرکت کر رہا تھا، تو یہ قتل خطا۔ اور قتل بالسبب میں ظاہر ہے کہ بندہ ایک جائز کام کرتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں ایک ناجائز کام کرتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں کسی بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن جس کی موت واقع ہوتی ہے اس کا اپنا فعل بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی شاہراہ عام پہ وہ گڑھا کھودے اور کوئی بندہ اس میں گرے اور وہ مر جائے، تو اس صورت کو قتل بالسبب کہا جاتا ہے، اور اس کے متعلق تفصیلات اس قانون میں موجود ہیں۔ جیسے حدود کے متعلق پچھلے لیکچر میں ہم نے واضح کیا تھا کہ حدود جرائم کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا تھا، یا تو وہ مستوجب حد ہے یا مستوجب تعزیر ہے، تو ایسے ہی اس قانون کی روح سے قتل عمد کو بھی 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: قتل عمد مستوجب قصاص اور قتل عمد مستوجب تعزیر۔ لیکن یہاں چونکہ حدود آرڈیننسز کے بہت عرصے بعد یہ قانون بنا ہے، اور اس دوران میں حدود قوانین پر لوگوں نے بہت ساری تنقیدات بھی کی تھیں، تو ان تنقیدات سے گھبرا کر یا ان سے متاثر ہو کر
مسودہ قانون بنانے والوں نے یہ باتیں ذرا گھما پھرا کر پیش کی ہیں، ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا۔ قتل عمد یا مستوجب قصاص ہے یا مستوجب تعزیر، اور تعزیر کی صورت میں دلچسپ بات یہ ہے کہ سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ دفعہ 302 الف کے تحت سزائے موت دی جاتی ہے بطور قصاص، دفعہ 302 بے کے تحت سزا سنائی جاتی ہے سزائے موت بطور قصاص بطور تعزیر، اور دفعہ 302 جیم کے تحت تعزیر کی سزا سنائی جاتی ہے اور وہ قید کی سزا ہوتی ہے۔ گویا 302 الف کے تحت سزائے موت بطور قصاص، 302 بے کے تحت سزائے موت بطور تعزیر، 302 جیم کے تحت سزائے قید بطور تعزیر۔ اب سزائے موت بطور قصاص اور سزائے موت بطور تعزیر میں فرق کیا ہے؟ فرق کی بنیاد وہی ہے جو حدود قوانین میں مستوجب حد اور مستوجب تعزیر جرائم میں کیا گیا ہے، کہ اگر اس معیار پہ جرم ثابت ہو تو ہم حد کی سزا دیں گے، اس معیار پر ثابت ہو تو تعزیر کی سزا دیں گے۔ اس پر میں پچھلے لیکچر میں تنقید کر چکا ہوں۔ وہی معاملہ یہاں قتل کے مقدمات میں بھی ہے، کہ اگر اس معیار پر، ابھی میں وضاحت کروں گا وہ معیار کیا ہے، تو اگر اس معیار پر قتل کا جرم ثابت ہو تو ہم قصاص کی سزا سنائیں گے دفعہ 302 الف کے تحت، اور اگر اس کے بجائے اس معیار پر ثابت ہو قتل کا جرم تو ہم سزائے موت دیں گے لیکن بطور تعزیر دیں گے دفعہ 302 بے کے تحت۔ اور اگر جرم اس معیار پہ ثابت ہو تعزیر والے معیار پر لیکن تھوڑی تخفیف کی گنجائش ہو تو ہم سزائے موت کے بجائے سزائے قید دیں گے بطور تعزیر۔ یہ اصول طے پایا ہے اس قانون کی روح سے۔ اب قتل عمد مستوجب قصاص کے لیے معیاری ثبوت کیا ہے؟ دیکھیں، حدود قوانین میں تو بڑے سیدھے سادے انداز میں کہا گیا ہے کہ سرقہ مستوجب حد ہے اگر اقرار سے ثابت ہو یا دو عاقل بالغ مسلمان مردوں کی گواہی سے جو تزکیۃ الشہود پر بھی پورا اتریں۔ لیکن حدود قوانین پر اتنی تنقید کی گئی اور خواتین کی جانب سے بھی کہ یہ خواتین کے خلاف ڈسکریمنیٹری ہے، امتیازی سلوک پر مبنی ہے وغیرہ وغیرہ، کہ اب قصاص و دیت کے قانون تک جاتے جاتے مسودہ قانون بنانے والے اتنی صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے بہت گھما پھرا کر بات کی ہے۔ میں ذرا اس کی وضاحت کروں۔ دفعہ 302 بے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ دفعہ 304 میں قصاص کا معیاری ثبوت موجود ہے، اگر اس معیار پر ثبوت ہو تو قصاص کی سزا دیں گے 302 الف کے تحت، لیکن اگر دفعہ 304 میں مذکور معیاری ثبوت دستیاب نہ ہو، اس پر ہمیں ثبوت دستیاب نہ ہو، پھر بھی عدالت مطمئن ہو کہ جرم ہوا ہے اور سزائے موت دینی چاہیے، تو اس کو ہم سزائے موت دیں گے بطور تعزیر دفعہ 302 بی کے تحت۔ تو آئیے دفعہ 304 میں جاتے ہیں۔ دفعہ 304 میں قرار دیا گیا ہے کہ قصاص اس صورت میں دیں گے جب قتل کا جرم ثابت ہو اقرار سے، یا اب یا کے آگے کہنا چاہیے تھا دو عاقل بالغ مسلمان مرد جو تزکیۃ الشہود پر پورا اترے وہ اگر گواہی دیں، عینی شہادت ہو ان کی، لیکن یہ کہنے میں اب ان کو ذرا ہچکچاہٹ تھی، تو انہوں نے کہا یا قانون شہادت آرڈر کی دفعہ 17 میں جو معیار ہے اس پر اگر گواہی موجود ہو۔ تو اب آپ دفعہ 304 مجموعہ تعزیرات پاکستان سے جاتے ہیں قانون شہادت آرڈر کی دفعہ 17 کی طرف۔ اب قانون شہادت آرڈر کی دفعہ 17 کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں 4 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ ہر معاملے میں قرآن و سنت کا جو معیار ہے شہادت کا، گواہی کا، ثبوت کا، اس پر عمل ہوگا۔ یہ ایک عمومی ضابطہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر کسی خصوصی قانون میں کسی معاملے کے لیے کوئی خصوصی معیار مقرر کیا گیا ہو تو اس معیار کو قبول کیا جائے گا اسپیشل لاء کے تحت۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر کوئی قرض لین دین کی دستاویز لکھی جا رہی ہو تو اس پر 2 مردوں کو گواہ بنایا جائے گا یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ آیت دین کے الفاظ یوں کہیں کہ ترجمہ کر کے لکھ دیے گئے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کی گئی ہے
کہ باقی جو امور ان تینوں معاملات میں نہیں آتے تو اس میں عدالت دیکھے گی، عدالت فیصلہ کرے گی کہ کس ثبوت کو قبول کرے اور کس کو قبول نہ کرے۔ گویا جج اپنا قانونی ذہن استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ ثبوت کافی ہے یا ناکافی ہے، قابل قبول ہے یا ناقابل قبول ہے۔ اچھا، تو اب ان چار میں کون سا معیار یہاں قصاص کے لیے ہے؟ کیونکہ دفعہ 304 میں تو کہا گیا اقرار، یا دفعہ 17 قانون شہادت میں جو معیار ہے اس پر ثبوت، تو دفعہ 17 قانون شہادت میں تو 4 معیارات ذکر ہیں۔ اب ایک ایک کر کے نکالتے جائیں۔ دیکھیں دستاویز والی چیز تو نکال لیں، کیونکہ اس کا تعلق تو لین دین کے معاملے سے ہے اور اس پر گواہ مقرر کیے جاتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے اس معاملے میں غیر متعلق ہوئی وہ چیز۔ اگر آپ اس دوسرے معاملے کو دیکھیں کہ قصاص و دیت کے قانون کو آپ خصوصی قانون قرار دیں، تو وہ بھی اس لیے یہاں یہ شق بھی ناقابل عمل ہے کہ یہاں تو قصاص و دیت کے قانون میں کوئی خصوصی معیار مقرر ہی نہیں کیا گیا، اس نے تو آپ کو قانون شہادت کی طرف بھیجا۔ اب قانون شہادت سے اگر آپ واپس قصاص و دیت کی طرف آتے ہیں تو یہ تو دور ہوا، یہ تو وشس سائیکل ہے، تو یہ شق بھی خارج ہوئی۔ تو اب آپ کے سامنے 2 معیارات رہ گئے ہیں جن میں آپ نے ایک چننا ہے، قرآن و سنت میں مذکور معیار یا جیسے عدالت مناسب سمجھے۔ اب جیسے عدالت مناسب سمجھے یہ والا آپشن بھی دستیاب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اسے چنتے ہیں تو پھر دفعہ 302 بی اور دفعہ 302 الف کے معیاری ثبوت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سزائے موت بطور قصاص اور سزائے موت بطور تعزیر میں تو فرق ہے نا۔ تو اگر آپ جیسے عدالت مناسب سمجھیں والا معیار اختیار کریں تو وہ تو تعزیر کے لیے ہے، یہاں تو ہم قصاص کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر قصاص کے لیے درکار معیار نہ ہو تو ہم تعزیری سزا دیں گے۔ تو اس طرح تنقیح کر کے ہمارے سامنے واحد معیار بچتا ہے یہ کہ قرآن و سنت میں قصاص کے ثبوت کے لیے جو معیار مقرر کیا گیا ہے اس پر اگر گواہی دستیاب ہو تو قصاص کی سزا دی جائے گی۔ اتنا گھما پھرا کر بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وجہ وہی تھی جو میں نے ذکر کی کہ حدود قوانین پر اس دوران میں اتنی تنقید ہوئی تھی کہ ہمارے قانون ساز مزید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے کہ یہ بات صراحتاً کہہ سکیں۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری عدالتیں اس چکر میں نہیں پڑتی اور انہوں نے ایک سیدھا سادہ راستہ یہ اختیار کیا ہے کہ جب بھی وہ سزائے موت سنائیں تو وہ 302 بی کے تحت تعزیر کی سزا سناتی ہیں، اور اگر کبھی ماتحت عدالت سیشن کی عدالت اگر کبھی قتل کے مقدمے میں قصاص کی سزا سنائے بھی تو ہائی کورٹ اسے تعزیر میں تبدیل کر دیتی ہے، سزائے موت برقرار رکھتی ہے لیکن اسے سزائے موت بطور تعزیر بنا دیتی ہے۔ یا ہائی کورٹ سے بھی بچ جائے تو سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے سپریم کورٹ بالآخر اس کو قصاص کے بجائے تعزیر بنا دیتی ہے کہ سزائے موت ہو لیکن بطور تعزیر۔ اب اس میں فرق کیا ہے نتائج کے اعتبار سے؟ نتائج کے اعتبار سے بہت خطرناک فرق واقع ہوا ہے، بالخصوص جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے بعض فیصلوں کے نتیجے میں۔ جب وہ سپریم کورٹ پہنچے اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو ان کے بعض فیصلوں کے نتیجے میں اب یہ اصول طے پایا ہے پاکستان میں کہ جو معافی کے اور صلح کے آپشنز ہیں وہ صرف قصاص کے معاملے میں دستیاب ہیں اور تعزیر کے معاملے میں وہ دستیاب نہیں ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو ملائیے، پاکستان میں بالعموم سزائے موت دی جاتی ہے بطور تعزیر، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ سزائے موت بطور تعزیر کے معاملے میں وہ رسا کے پاس معافی کا یا صلح کا اختیار نہیں ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے فیصلوں کے نتیجے میں، اس میں اختیار حکومت کے پاس ہے ان کے بقول۔ تو گویا انہوں نے اپنے فیصلوں کے نتیجے میں وہ صورتحال واپس بحال کر دی ہے جو قصاص و دیت کے قانون سے پہلے کی صورت تھی کہ مقتول کے ورثاء کے پاس معافی کا اختیار نہ ہو، حکومت کے پاس ہو۔ حالانکہ قصاص و دیت کا قانون تو جیسے میں نے آپ کے سامنے پوری کہانی ذکر کی وہ تو یہاں سے شروع ہوا تھا سارا معاملہ کہ قتل کے مقدمات میں مقتول کے ورثاء کے پاس معافی کا اور صلح کا اختیار ہونا چاہیے، اور یہ بات شریعت بینچ پشاور ہائی کورٹ نے بھی مانی، پشاور ہائی کورٹ شریعت بینچ کے فیصلے کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے بھی مانی، پھر سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے بھی مانی۔ لیکن اب
سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کے نتیجے میں اس قانون کی جو تعبیر مقرر کی ہے اس کی روح سے عملاً یہ اختیار ورثاء کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یہ پھر میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو پہلے دن میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اصل معاملہ یہ ہے، اصل جو پرابلم ہے، جو اصل مسئلہ ہے ہمارا، وہ یہ کہ عدالتیں کسی قانون کی تعبیر کیسے کرتی ہیں۔ اب قانون اسلامی اصولوں پر مبنی بن گیا ہو، مسودہ اسلامی قانون سے ماخوذ ہو، پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا، لیکن جب وہ قانون بن چکنے کے بعد عدالتوں کے سامنے آتا ہے، عدالتیں اس قانون کی تعبیر کیسے کرتی ہیں، وہاں اصل مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا خاصا اسلامی قانون سیکولر بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہلو پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، علماء کرام کو اس پر غور کی ضرورت ہے۔ اسی مسئلے سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے غیرت کے نام پر قتل کا۔ پاکستان میں اکثر لوگوں نے جو قصاص و دیت کے قانون کے معترضین ہیں، انہوں نے بارہا یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ قصاص و دیت کے اس قانون نے غیرت کے نام پر قتل کو جواز فراہم کیا ہے، اس کے لیے راہ نکالی ہے۔ یہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس قانون نے انصاف کی پرائیویٹائزیشن کی ہے، انصاف کی نجکاری کی ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی یہ ریاست کا کام ہے، جرم ریاست کے خلاف ہوتا ہے، جرم میں فریق ریاست کو ہونا چاہیے، لیکن جب آپ ریاست کے بجائے افراد کو اختیار دیں معافی کا، صلح کا، تو پھر وہ افراد مختلف جذباتی عوامل کی وجہ سے، بعض دیگر معاشی یا سماجی مسائل کی بنا پر وہ صلح پر مجبور ہو جاتے ہیں، معافی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کسی بھائی نے اپنی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا ہے تو باپ یہ سوچے گا کہ بیٹی تو ویسے بھی گئی، بلکہ بعض اوقات اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو قتل ہی کیا جائے، تو باپ اب اس بیٹی کا وارث ہے لیکن وہ بیٹے کو معاف کر دیتا ہے، یا بیٹے سے کیوں اب یعنی بیٹا بھی ضائع ہو جائے، بیٹی تو ویسے بھی گئی، تو اس طرح وہ بیٹے کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قصاص کا جو حق ہے یہ لا یتجزا ہے، یعنی یہ اجزاء میں تقسیم نہیں ہو سکتا کہ ہم یوں کہیں کہ مثال کے طور پر 3 ورثاء ہیں، ایک نے معاف کر دیا یا صلح کر لی، باقی 2 معاف نہ بھی کریں، صلح نہ بھی کریں، تو ظاہر ہے اب قصاص تو نہیں لیا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیں ایک نے معاف کیا 2 نے نہیں کیا تو 2/3 قصاص ہم لے لیں، کیونکہ قصاص تو یا لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ تو اس لیے اگر ایک وارث بھی معاف کر دے یا صلح کر لے تو سزائے موت ختم ہو جاتی ہے، قصاص کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو اس طرح اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس قانون نے غیرت کے نام پر قتل کے لیے جواز پیدا کیا ہے۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو طاقتور طبقہ ہے، کوئی جاگیردار ہے، اس نے کسی کا قتل کر دیا، پھر وہ مقتول کے ورثاء پر دباؤ ڈال کر معافی کے لیے یا صلح کے لیے راضی کر لیتا ہے، اور اگر ایک بھی معاف کر لے یا صلح کر لے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 2005 میں جنرل مشرف کے دور میں اس قانون میں ایک بہت اہم ترمیم کی گئی ہے، بلکہ ترمیمات کا ایک سلسلہ ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اور دیکھیں 2006 میں اس نے حدود قوانین میں ترمیم کی، 2005 میں اس سے پہلے قصاص و دیت کے قانون میں ترمیم کی ہے، لیکن اس ترمیم کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ حدود قوانین میں ترمیم سے پہلے چونکہ پورا ڈرامہ کھیلا گیا اور بڑے لمبے عرصے تک پروپیگنڈا کیا جاتا رہا اور جیو چینل پر خصوصاً پوری مہم چلائی گئی، تو اس وجہ سے اس موقع پر کی جانے والی ترامیم کی طرف علماء کا دھیان گیا ہے اور انہوں نے اس پر کافی رد عمل کا اظہار بھی کیا۔ لیکن جو 2005 میں اس قانون میں ترمیم کی گئی، اس کو یوں کہیں کہ بہت سے لوگوں نے نظر انداز کیا ہے۔ 2005 میں اس قانون میں جو ترمیم کی گئی اس کی روح سے یہ قرار پایا ہے، اب قانونی پوزیشن پاکستان میں یہ ہے کہ غیرت کے نام پر اگر قتل ہو تو اس صورت میں عفو اور صلح کی دفعات کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایک یہ بات کہی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کو فساد فی الارض کے تصور میں شامل کر دیا گیا ہے۔ فساد فی الارض کا تصور کیا ہے، میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا۔
تو یہ دو اہم باتیں ہیں، ایک یہ کہ غیرت کے نام پر جب قتل ہو تو اس صورت میں عفو اور صلح کی دفعات کا اطلاق نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ غیرت کے نام پر قتل ہو تو اس کو فساد فی الارض سمجھا جائے گا۔ فساد فی الارض کا تصور حنفی فقہا کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، سیاسہ کے تصور کے ضمن میں۔ فساد کی بہت ساری نوعیتیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے حکمران کو سیاسہ شرعیہ کا اختیار دیا گیا ہے، وہ مناسب سزا اس پر مقرر کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں قصاص و دیت کے قانون کی دفعہ 311 میں فساد فی الارض کا تصور دیا گیا ہے، اور اس میں قرار دیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ عادی مجرم ہو، بار بار جرم کا ارتکاب کر رہا ہو، یا اس نے جرم کا ارتکاب ایسے وحشیانہ انداز میں کیا ہو کہ پورا معاشرہ اس سے ہل کر رہ گیا ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں اس کو فساد فی الارض کہا جائے گا، اور چاہے مقتول کے ورثاء معاف کر لیں، تمام ورثاء معاف کر لیں، اس کے باوجود عدالت تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ چاہے تمام ورثاء معاف کر لیں، لیکن اگر جرم صرف عام قتل کا جرم نہیں، اس سے بڑھ کر وہ فساد فی الارض سمجھا گیا، تو عدالت اس صورت میں تعزیری سزا سنا سکتی ہے، خواہ مقتول کے تمام ورثاء نے اسے معاف کر دیا ہو۔ اس دفعہ میں 2005 میں مزید ترمیم یہ کی گئی، ایک تو یہ کہ غیرت کے نام پر قتل بھی اب فساد فی الارض میں شامل ہوا، تو غیرت کے نام پر قتل کی صورت میں عدالت تعزیری سزا سنا سکتی ہے، خواہ تمام ورثاء نے معاف کیا ہو۔ مزید اس میں اضافہ یہ کیا کہ 2005 تک اس دفعہ کے تحت سزائے قید دی جاتی تھی، عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی تھی، 15 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا سکتی تھی، لیکن 2005 میں سزائے موت بھی اس میں شامل کی گئی کہ غیرت کے نام پر قتل ہو یا فساد فی الارض کی کوئی اور صورت ہو، تمام ورثاء نے معاف کر دیا ہو، اس کے باوجود عدالت تعزیری سزا سنا سکتی ہے، اور وہ تعزیری سزا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو گویا عملاً وہی پرانی صورت قانون کی بحال کر دی گئی ہے۔ یہاں اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں کہ فساد فی الارض کا یہ تصور اور جو حرابہ سے متعلق آرڈیننس ہے، حدود آرڈیننسز میں، اس میں حرابہ بالخصوص حرابہ جو مستوجب تعزیر ہو، تو بعض اوقات ایک ہی فعل کو حرابہ آرڈیننس کے تحت بھی سمجھا جاتا ہے اور فساد فی الارض کے تحت بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات فساد فی الارض کے تحت جو چیزیں لائی جاتی ہیں انہی کو دہشت گردی بھی سمجھا جاتا ہے۔ دہشت گردی سے متعلق ہمارا ایک الگ مستقل قانون ہے، انسدادی دہشت گردی کا قانون، اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اس کی دفعہ 7 کے تحت جو دہشت گردی کی تعریف دی گئی ہے، پھر اس قانون کے جدول میں جو دہشت گردی کی صورتیں ذکر کی گئی ہیں، تو وہ فساد فی الارض اور حرابہ، یہ تینوں تصورات آپس میں باہم مختلط ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ایک ہی فعل پر یہ قانون لاگو کیا جاتا ہے، یا وہ لاگو کیا جاتا ہے، یا دونوں لاگو کیے جاتے ہیں، یا تینوں، اور اس طرح بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آخری چند باتیں میں دیت سے متعلق مسائل پر ذکر کروں گا، اور اس پر پھر اس کو ختم کر لیں گے۔ ایک سوال یہ ہے اس قانون کے حوالے سے کہ اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ دیت کی کم سے کم مقدار یہ ہے جو اس قانون میں مذکور ہے، اور اس کے لیے معیار رکھا گیا ہے چاندی کا، اور اس کی جو مقدار ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ 30,630 گرام چاندی کے 30,630 گرام کی جو قیمت بنتی ہو تو وہ دیت کی مقدار ہے کم سے کم۔ اور اس مقصد کے لیے ہر سال 1 جولائی کو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، جس کی روح سے بتایا جاتا ہے کہ اس سال 1 جولائی سے اگلے سال 30 جون تک دیت کی مقدار یہ ہوگی روپوں میں، 30,630 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے۔ مجھے اس 30,630 گرام چاندی کے معیار پر اعتراض نہیں، وہ نصوص میں مذکور جو معیارات تھے انہی کو جدید شکل میں کیلکولیٹ کر کے نکالا گیا ہے، مجھے اس پر اعتراض نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دیت کی کم سے کم مقدار ہے۔
حالانکہ شرعن تو دیت مقدرہ ہے، یعنی وہ فکسڈ ہے، اس کی قیمت اس کی مقدار نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے. اگر 100 اونٹ ہیں تو 100 اونٹ ہی ہوں گے، 99 یا 101 نہیں ہو سکتے. لیکن ہمارے قانون میں دیت کی جو مقدار مقرر ہے تو وہ اس کی کم سے کم مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ عدالت اس میں اضافہ کر سکتی ہے. پھر یہ کہ شرعن ہم جانتے ہیں کہ شبہ عمد کی دیت میں اور خطا کی دیت میں فرق ہے. شبہ عمد کی دیت کو ہم دیت مغلظہ کہتے ہیں. 100 اونٹ وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن اونٹوں کی عمریں مختلف ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جو خطا کی دیت ہے اور اسی طرح قتل بالسبب کی دیت ہے تو وہ تو دیت مخففہ ہے. لیکن ہمارے قانون میں شبہ عمد اور خطا کی دیت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. پھر وہی بات کہ دیت کے لیے تو عاقلہ کا ہونا ضروری ہے، بالخصوص جب خطا کی دیت ہو. اور یہ مسئلہ بہت سنگین صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، ٹریفک حادثات کی صورت میں بالخصوص. جب ایک ہی حادثے میں 8-10 افراد جاں بحق ہو جائیں تو اس کو قتل خطا میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کی دیت 8-10 بندوں کی دیت تو یہ تو بہت ہی بڑی رقم بن جاتی ہے. اور جو مثال کے طور پر گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ بہت سنگین مسئلہ بن جاتا ہے. اور یہ مسئلہ مزید سنگین وہاں ہو جاتا ہے جہاں کوئی شخص دیت ادا کرنے کی سخت نہ رکھتا ہو تو قانوناً یہ قرار پایا ہے کہ اس کو قید کیا جائے گا، گویا یہ اس کے ذمہ دین ہے. لیکن اب وہ غریب ہے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے 2 مہینے پہلے ایک مقدمے کی سماعت میں یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہم اس کو اس کی غربت کی سزا دے رہے ہیں. یہ موضوع پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے آیا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس پر اپنی رائے دی ہے، لیکن اب سپریم کورٹ اس مسئلے پر حتمی رائے دینا چاہتی ہے. اس ضمن میں مجھے بھی سپریم کورٹ نے معاونت کے لیے طلب کیا ہے، میں اس پر اپنی تفصیلی گزارشات ان کے سامنے پیش کروں گا. لیکن آپ اہل علم بھی آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے. عاقلہ ہے نہیں جو اس کے ساتھ دیت کا یہ بوجھ اٹھائے، دیت وہ ادا نہیں کر سکتا بیچارہ، تو کیا ہم اس کو اس کی غربت کی بنا پر جیل میں ڈالے رکھیں گے کہ وہ کیوں نہیں ادا کر سکتا. ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا دیت کا اطلاق صرف فوجداری قانون میں ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو صرف فوجداری قانون میں یعنی جرم و سزا کے قانون میں ہے. لیکن کوئی بھی حادثہ ہو اور اس کے نتیجے میں کسی کو زخم لگے یا کوئی مر جائے تو شرعاً تو وہاں عرش یا دیت لازم ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر جو فیکٹریوں میں حادثات ہوتے ہیں، مزدوروں کو جو حادثات پیش آتے ہیں، بہت سنگین مسئلہ ہے. ہمارے ہاں انگریزوں کے دور سے رائج ایک قانون ہے، اس کو کہا جاتا ہے ورک مین کمپنسیشن ایکٹ، مزدوروں کے لیے زر تلافی کا قانون. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر انگلی کٹ گئی تو اتنی کمپنسیشن ہم آپ کو دیں گے، اگر ہاتھ کٹ گیا تو اتنی دیں گے، اگر بندہ فیکٹری میں کام کرنے کے دوران میں مر گیا تو اتنی دیں گے. اگر آپ اس جدول کا موازنہ کریں اس جدول کے ساتھ جو اس قانون کے تحت زخموں اور قتل کی صورت، موت کی صورت میں جو مقدار دی جاتی ہے اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. انگریزی محاورے کے مطابق وہ جو مزدوروں کو کمپنسیشن پے کی جاتی ہے اس کو آپ کہیں گے پینٹس، یعنی مونگ پھلی، جس سے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. تو یہ مزدوروں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارے علماء کرام کو خصوصاً اس معاملے پر آواز اٹھانی چاہیے کہ فیکٹری حادثات ہوں یا کوئی بھی حادثہ ہو، اس صورت میں ان کو شرعاً اگر زخم لگا ہے تو عرش، اور اگر موت واقع ہوئی ہے تو دیت دینی لازم ہے. اور یہ جو حکومت بعض اوقات معاوضے کا اعلان کرتی ہے، گویا احسان کرتی ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا معاوضہ آپ کو یا آپ کے ورثاء کو دینا ہے. آپ اپنی جانب سے اگر دینا چاہیں وہ الگ بات ہے، لیکن شرعاً جو ان کا حق ہے عرش کا یا دیت کا، یا جس کو فقہا حکومت عدل کہتے ہیں، اس قانون میں اس کو ضمان کہا گیا ہے، تو عرش ہو، دیت ہو، ضمان ہو، وہ ان کا حق ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ صرف اور صرف جرم و سزا کے قانون میں اس کا اطلاق ہو رہا ہے،
دیگر حادثات بالخصوص فیکٹریوں میں جو مزدوروں کو پیش آنے والے حادثات ہیں ان میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اس پہلو پر غور کی ضرورت ہے. اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو میں ان کو ویلکم کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ.